आप हज़रात से भी गुजारिश है दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबियाल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत वली व नहनुल फ़क़रा। या अल्लाह या रहीम व करीम, हम अपनी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताएं माफ़ फरमा, हमें दरगुज़र फरमा, हमारा मामला आसानी का फरमा। ए रब्बुल इज़्ज़त, अपना फ़ज़ल व करम फरमा और अपना रहम फरमा और इस वबाओं को दूर फरमा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो एक सीरत का सेशन है जिसको हमने शुरू किया हुआ है, या अल्लाह अपनी रहमत व फजल से इसको मुकम्मल फरमा, इसकी गलतियों को माफ़ फरमा, कम व बेशियों को माफ़ फरमा। बेशक कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सीरत का हक़ अदा कर सकता है और ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को मुकम्मल तौर पर बयान कर सकता है। ना कोई ऐसी किताब है तेरी किताब के अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान कर सके, और ना कोई ऐसे वाक़यात हैं। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमा को जिन्होंने कोशिश की है कि वो हर चीज़ को अहसन तरीके से लिख सकें। हम पिछले सेशन में इस मुकाम पर पहुँचे थे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुतूत रवाना किए थे मुख्तलिफ़ मुल्कों के सरबराहों को, और ये ख़ुतूत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दावत की नीयत से भेजे थे कि अल्लाह ताला का पर ईमान ले आओ, तुम्हारी बादशाहत कायम रहेगी। और यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको एक एक को यही ख़त भेजा था। और इनमें से पहले हमने ख़ुतूत को देखा था कि शाह मिस्र को भी आपने ख़त लिखा, कैसर मिस्र के को भी लिखा, नज्जाशी को भी लिखा, खुसरो परवेज़ को भी लिखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसर रोम को भी लिखा। हर किसी को ख़त लिखे थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग जो थे वो राज़ी हुए और कुछ लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। और कुछ लोगों को हाल ये था कि उन्होंने जब मानने से इनकार किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको उनके बारे में यही फरमाया कि ये बर्बाद हुए। इनमें से एक ख़त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु को देकर बहरीन की तरफ रवाना किया। हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दावतनामा लेकर हाजिर हुए, और आपने वहाँ का जो बड़ा था मुंज़र, उससे खिताब करके कहा, ये असल में मजूशी थे, आग की परस्तिश करते थे, जो इनका जो बड़ा था, हाकिम था। तो हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पहुँचे बहरीन में, और वहाँ उनसे कहा कि ए मुंज़र, तू जानता है तू दुनियावी लिहाज से बहुत अक्लमंद आदमी है, और दुनिया में तू होशियार भी है, बड़ी अक्लमंदी के फ़ैसले भी करता है, लेकिन आखिरत के बारे में तेरा जो तसव्वुर है वो बड़ा नादान है, यानी बेअक्ली वाला है, कि तू आग की इबादत करता है। और तू जानता है कि मजूसियत, जो बुत पर आग की इबादत करना है, वो एक बदतरीन मज़हब है, और ना ही अरब का शर्फ है, यानी ना अरब इसको इख्तियार करते हैं और ना ही अहले किताब में इसका कोई इल्म है। इसके मज़हब वाले बदतरीन औरतों से निकाह करते हैं, और इनके अंदर जो खाना खाया जाता है वो बुरी और ऐब वाली चीज़ें हैं। तो मैं उस दात की तरफ दावत देता हूँ जो कि हक़ बात को बताती है, और जो खुद वादा अहदी के खिलाफ अहद अहद के खिलाफ नहीं करती। वो एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देती है, और चाहती ये है कि अल्लाह पर ईमान ले आओ। और उसके बाद कहा कि जिसकी मैं दावत लेके आया हूँ वो बेशक अल्लाह के रसूल और नबी हैं, और वो हमें ऐसी चीज़ों का हुक्म देते हैं जिसके बारे में कोई अक्लमंद शख्स सोचे तो वो बिल्कुल ठीक समझेगा, और जिस चीज़ से मना करते हैं उस चीज़ के बारे में अगर कोई अक्लमंद सोचे तो यही तमन्ना करेगा कि ये बिल्कुल ठीक है। जब मुंज़र ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दावतनामा पढ़ा
تو اس نے جواب دیا کہ میں نے جس دین پر تھا اس کو جب میں نے غور سے سنا اور سوچا اور سمجھا تو واقعتاً آپ کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے تھا اور اس میں آخرت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس دین کا پیغام آپ نے مجھے بھیجا ہے اس سے انسان کی زندگی کو تمنائیں ملتی ہیں، راحت سکون ملتا ہے، اور اس کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں راحتیں اور سکون ہے۔ اور میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو کہ آپ کا پیغام جس تک پہنچا ہو اور اس نے قبول نہ کیا ہو۔ یعنی اس نے اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا اور اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اسلام اپنی قوم کو پیش کیا ہے، بعض لوگ اس میں داخل ہو گئے ہیں، بعض نہیں، اور میرے پاس بعض مجوسی بھی رہتے ہیں، یعنی مجوسی تو وہ خود تھا تو مجوسی ہوں گے لوگ، اور اس میں یہودی بھی آباد ہے، تو ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا رائے ہے، مجھے اس کے بارے میں مطلع فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس منظر کو دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جس شخص نے تم سے اسلام کی اطاعت کر لی ہے ان کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، اور وہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے خطائیں معاف کی، اور ان کے قبضے میں جو ان کی زمینیں ہیں وہ ان پر رہنے دو، اور جس نے اسلام کو قبول کر لیا اس کو معاف کر دو، اور جو شخص یہودی ہے یا پھر عیسائی ہے یا مجوسی ہے ان سے جزیہ طلب کرو، یعنی ٹیکس طلب کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور اپنا خط جو تھا وہ شاہ عمان کے پاس بھیجا، اور شاہ عمان کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، اور وہاں اصل میں دو جو حکومت تھی اس وقت، کیونکہ ان کا بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا جو اصل تھا، وہاں دو بھائی ان کے رئیس تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اس کے لیے خط بھیجا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے عبد کر کے ایک وہاں کا رئیس تھا، جو بھائی تھے دونوں ان میں سے ایک عبد تھا، اس نے کہا کہ اعلیٰ رئیس تو میرے بڑے بھائی جعفر ہیں، میں ان سے ملاتا ہوں اور ان کے سامنے یہ خط پیش کرتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ تم کب مسلمان ہوئے، تم تو مدینے کے عمر بن عاص تم کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں ہو، قبیلے کے سردار ہو، تم کب مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے کہا اور تمہارے باپ کا کیا ہوا، تمہارے والدین تمہارے باپ نے کیا اس کو قبول کر لیا، اور کیا تم قبول کر لیتے، تمہارا باپ قبول کر لیتا؟ تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں کچھ عرصے تو مسلمان نہیں رہا، لیکن اس کے بعد مجھے ایمان کی روشنی نصیب ہوئی اور میں اسلام لے آیا، اور میری خواہش تو یہی تھی کہ میرے والد بھی اسلام لے آتے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ دنیا میں موجود نہیں تھے۔ اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کو نجاشی کے بارے میں بتایا کہ نجاشی جو ہے وہ اسلام لے آیا ہے، تو وہ دونوں سن کر حیران رہ گئے، انہوں نے کہا یہ کیسی تم بات کر رہے ہو، جھوٹ مت باندھو۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو نجاشی ہے وہ ایمان لے آیا ہے اور ہمارے دین میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو میں جھوٹ بات کو خود پسند نہیں کرتا، اور نجاشی کے اسلام لانے کی اطلاع جو ہے قیصر و روم تک پہنچی تھی، اور قیصر روم اس کے بھائی سے بہت ناراض بھی تھا، لیکن قیصر روم نے نجاشی کو اختیار دیا کہ ہر انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا جو دین اختیار کرے۔ بہرحال یہ بات جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کو بتائی کہ نجاشی مسلمان ہو گیا ہے، تو ان حضرات کے لیے بھی، شاہ عمان کے لیے بھی ایک حیران کن بات تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو آپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، گناہ مت کرو، نافرمانی سے بچو، ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی کرو، زنا، شراب خوری، بت پرستی کو چھوڑ دو۔
تو عبد نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہے، کاش میرا بھائی بھی اس کے ساتھ اتفاق کر لے تو ہم دونوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اس کی تصدیق کریں، لیکن ممکن ہے کہ میرا بھائی جو بھائی ہے وہ میری سلطنت کے بارے میں اپنی سلطنت کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہل جائے، کنفیوز ہو جائے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہاری بادشاہت جو ہے وہ تمہاری باقی رہے گی، تمہارے اپنے قوم کے عمرہ جو صدقات ہیں وہ تمہاری اپنی قوم پر خرچ ہوں گے۔ اس کے بعد عبد نے ان سے اور مزید سوالات کیے کہ بھئی تم صدقہ کس طرح لیتے ہو، زکوٰۃ کس طرح لیتے ہو، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے وہ پوری تفصیل بتائی۔ اس کے بعد وہ اپنے عبد جو تھا وہ اپنے بھائی جعفر کے پاس سامنے پیش کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعوت نامہ تھا وہ پیش کیا۔ اس نے بھی جو ہے وہ کچھ سوالات کیے اور کہا کہ میں تمہیں ایک دو روز میں بتاتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک دو روز انہوں نے کچھ سوچا سمجھا اور اس کے بعد اسلام لے آئے اور دونوں مسلمان ہو گئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی حکومت پر جزیہ قائم کر دیا۔ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل میں ان کا باپ تھا، یہ دونوں بھائی تو حکومت چلا رہے تھے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن ان کا اصل باپ تھا جلندی کا کر کے نام، یہ اس زمانے میں بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر اپنا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا کہ جو آپ بات بیان کر رہے ہو اور جو بات کر رہے ہو بے شک بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور برحق نبی ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک خط جو ہے وہ رئیس یمامہ کے نام، جو آپ کا جہاں ریاض اور یہ خرچ کا علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے اسی یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے، یمامہ کا علاقہ اسی کے پاس ہے۔ آپ ریاض سے الخرچ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلید بن عمر کو خط دے کر بھیجا، اور حضرت سلید رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر رئیس یمامہ کو کہا کہ بھئی دیکھو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہوں اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتا ہوں، اور تم اللہ اور اس کے رسول کو جو مدینہ میں مبعوث ہوئے ہیں تم ان پر ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کچھ دن کی مہلت مانگی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جواب لکھا اور جس میں کہا کہ جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، عرب میرے مرتبے اور دبدبے سے ڈرتے ہیں، اگر آپ مجھے کچھ اختیار دے دیں، یعنی مجھے اپنی حکومت میں کچھ اختیار دے دیں تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اس نے جواب لکھا تو اس نے کچھ ہدیے وغیرہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے پہنچ کر جب اس کا جواب سنا تو آپ نے کہا خدا کی قسم اگر یہ ایک بالشت بھی زمین مانگے گا تو میں اسے نہیں دوں گا، اور آپ نے فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا اور اس کا ملک بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس آئے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے مرنے کی خبر دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خبردار کیا کہ یاد رکھنا کہ یمامہ میں ایک عنقریب ایک کذاب نبی ظاہر ہوگا جو میرے بعد قتل ہوگا، اور مسلم ابن کذاب یہی وہ شخص تھا جو یہاں سے ظاہر ہوا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور پھر اسلام کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور اس بد ملعون کا خاتمہ ہوا تھا۔ سوچنے والی بات ہے کہ جب اس شخص نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ ابن کذاب نے، تو صحابہ نے کوئی جا کے اس کو کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو اقلیت مان لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں۔ آپ نے براہ راست ختم نبوت کی وجہ سے اس سے جنگ کی تھی، اور جب تک یہ جنگ جاری رہی جب تک کہ اس شخص کا قلع کما نہیں ہو گیا، وہ جھوٹا نبی جو ہے جہنم رسید نہیں ہو گیا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج جو قادیانی اپنے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹے نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک جھوٹا جو نبی تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک
ایک دعوت نامہ لکھ کر دمشق میں یعنی شام میں کا جو حارث تھا اس کے نام، جو غسانی کر کے تھا اس کے نام جو تھا، وہ ایک اپنا پیغام بھیجا، اور اس میں بھی یہی خط لکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے، تم اسلام لے آؤ کامیاب رہو گے۔ اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ یاد رکھو، میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکتے ہیں، اسلام لے آؤ تم کامیاب ہوگے، اور تمہاری جتنی زمین ہے وہ سب رہے گی، جتنی بھی جو تمہاری، اسلام لے آؤ تم کامیاب رہو گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ بھی کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہاری بادشاہت قائم رہے گی۔ اچھا، اس زمانے میں ہوا یہ کہ حضرت شجاع بن وہاب رضی اللہ عنہ یہ لے کر پہنچے، تو اس زمانے میں جو روم کا بادشاہ تھا وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا، اس لیے جو حارث تھا وہ اس کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ جو اس درمیان میں حضرت شجاع رضی اللہ عنہ کی ملاقات جو تھی وہ دربان میں ہوئی، تو دربان نے کہا کہ بھئی تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا نام کامری تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حالات اس نے دریافت کیے تو اس نے کہا کہ میں نے انجیل پڑھی ہے، خدا کی قسم میں ایمان لے کے آتا ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ حارث جو ہے، جو عمان کا دمشق کا بادشاہ ہے، یہ مجھے قتل کر دے گا۔ بہرحال ایک دو روز میں حارث برآمد ہوا، تاج پہنا ہوا تھا، حضرت شجاع رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا خط جو ہے وہ پہنچا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچا تو اس نے کہا کہ اچھا، یہ مدینہ کا کہنے والا مجھے کہتا ہے کہ میں اس پر ایمان لے آؤں اور اپنی حکومت اس کے حوالے کر دوں، بادشاہت یعنی اس کو سب کچھ دے دوں۔ اس نے جنگ کی تیاری کی اور ایک خط جو ہے وہ قیصر روم کے روانہ کیا کہ یہ میرا ارادہ ہے۔ قیصر روم جو کہ پہلے ہی جیسے میں نے جس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی متاثر تھا اور وہ کتاب انجیل پڑھا ہوا تھا، توریت پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اپنا ارادہ ختم کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ وہ ایمان اس وجہ سے نہیں لایا تھا کہ اپنی بادشاہت کا ڈر تھا۔ تو اس نے حارث کو کہا کہ تمہیں خبردار، تم مدینے کی طرف تم نے جو ہے وہ رخ کرنے کی کوشش کی، جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ جب حارث نے روم کی بات سنی تو اس نے کچھ ہدایہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میرا پیغام پہنچانا۔ صحابی رضی اللہ عنہ حضرت شجاع سے کہا کہ تم اپنا میرا پیغام جا کر اللہ کے رسول کو پہنچانا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا واقعہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا ملک بھی ہلاک ہوا، یعنی اس کی بھی گیا اس کا ملک بھی۔ شجاع رضی اللہ عنہ نے وہ جو دربان میں ایک شخص ملا تھا کامری کر کے اس شخص کا بیان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس شخص نے سچ کہا، یعنی ایمان لے آیا۔ تو یہ وہ خطوط تھے جو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف سربراہان مملکت کو بھیجے، اور اس بات کی ایک یہ دلیل تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خالی عرب کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم پچھلے واقعات میں پڑھ چکے ہیں کہ یہود مسلسل جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو تھے وہ سازشیں کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان عطا کی اور صلح حدیبیہ ہو گئی، اور مسلمانوں کو مکے والوں کی طرف سے یہ پریشانی نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اب اس وقت دغا کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو بنو قریظہ کا ہی ایک شخص تھا حی بن اخطب، جو کہ غزوہ خندق کا سبب بنا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے والوں کو ابھار کے لے کے آیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیبر کے بارے میں یہ خبر بھی ملی تھی کہ وہاں یہودی جو ہیں وہ اپنا
یہودی جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف یہ سوچ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم مسلمانوں پر ہی حملہ کر دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک قبیلہ بنو غطفان جو تھا اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے، بلکہ بنو غطفان والے خیبر والوں کے پاس گئے ہیں، یہودیوں کے پاس، کہ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آئیں، ہم جا کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک انہوں نے اسی درمیان میں، جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا، ایک حملہ بنو غطفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہوں پر کیا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑ کر لے گئے تھے، اور اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے شہید ہو گئے تھے، لیکن بہرحال مسلمانوں نے ان کو واپس پکڑ لیا تھا۔ تو یہ مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رواحہ رضی اللہ عنہ کو، میں تھوڑا سا پس منظر بتا رہا ہوں، رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور خیبر کے سردار کو کہا تھا کہ تم آ کے مجھ سے ملو۔ وہ 30 لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے آیا، اس درمیان میں اس نے بدعہدی کی، اور مسلمانوں نے ان کو وہ قتل ہوا وہاں، وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نے پھر 7 ہجری کو محرم کے اندر، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ خیبر وہ مشہور واقعہ ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے فرسٹ کزن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی کے شوہر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر، ہمارے خلیفہ چہرم یعنی چوتھے خلیفہ، ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اور خیبر کی فتح ایک بڑی فتح اس وجہ سے تھی کہ اسلام میں پہلی دفعہ معاہدہ ہونے جا رہا تھا کہ کچھ زمین ان کے قبضے میں آ رہی تھی، اور کچھ لوگ، کچھ قومیں ان کے انڈر آ رہی تھی۔ تو باضابطہ ایک ملک، ایک سلطنت کی کیفیت خیبر کے بعد سے اسلام کو نصیب ہوئی۔ تو خیبر کی قیمت اس وجہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ اہمیت والی ہے۔ خیبر کا جو علاقہ ہے، یہاں پر ہوا یہ تھا کہ جب بنو نذیر کو اللہ کے رسول علیہ السلام، خیبر شروع ہی سے تاریخ میں یہودیوں کا گڑھ رہا۔ جب بنو نذیر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا وطن کیا تو وہ بھی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اور سارے کے سارے یہودی اسی جگہ جمع تھے، اور ان کے پاس بڑے بڑے وہاں قلعے بنائے ہوئے تھے، اور بنیادی طور پر وہاں پر کھیتی باڑی بھی تھی، اور زمینیں بھی تھی، اور زرخیز زمین تھی، تو فراوانی بھی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ اس طرح کی قریش، یہ یہودی یہ سب سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سبا بن غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر مقرر کیا، اور اپنے ساتھ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ کو لیا، اور آپ کی فوج کی تعداد تقریباً 1600 تھی، جس میں 200 جو تھے وہ سواری پر تھے، باقی پیدل تھے۔ اور اس زمانے میں لڑائیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جھنڈے یوز کیے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ 3 بڑے بڑے علم تیار ہوئے، یعنی بڑے بڑے جھنڈے تیار ہوئے، اور ایک علم حضرت حباب بن منظر کو دیا گیا، ایک حضرت سعد بن عبادہ کو دیا گیا، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا۔ اور فضیلت دیکھیں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ جس سے علم تیار ہوئے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر تھی۔ یعنی یہ جو علم تیار ہوئے تھے، یہ دراصل یہ جھنڈے جو تیار ہوئے جنگ کے لیے، یہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر سے تیار ہوئے۔ تو مسلمانوں کو جو علم اور نشانی مسلمانوں کے لشکر کی تھی، اس کی چادر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، اور اس کے وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم جو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ہاتھ میں تھے۔ جب یہ لشکر چلا اور اپنی منزل کی طرف چلا تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور شاعر تھے، انہوں نے اشعار پڑھنے شروع کیے، اور انہوں نے اشعار پڑھے جس کا ذکر جو ہے وہ مختلف احادیث میں آتا ہے، اور صحیح بخاری میں بھی ذکر ہے اس کا، کہ انہوں نے اشعار پڑھے کہ اے اللہ، اگر تو ہدایت نہ فرماتا تو کبھی ہم ہدایت نہ پاتے، اور نہ کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتے تھے، اور نہ کوئی نماز پڑھ سکتے۔
اے خدا اگر ہم تجھ پر قربان اور فدا ہوں، جو احکام ہم نہیں بجا لائے تو ہم کو معاف فرما، اور ہم پر خاص سکون نازل فرما، تاکہ ہمارے قلب کو چین آ جائے اور سکون آ جائے، اور ہر قسم کی پریشانی اور دل سے بے چینی دور ہو جائے، اور دشمنوں سے مقابلے کے قدم وقت ہم کو ثابت قدم فرما، اور جب ہم کو قتال کے لیے پکارا جائے تو ہم وہاں دوڑ کے پہنچے، یعنی جہاد کے لیے پکارا جائے تو ہم نکلیں اور ہمت کے ساتھ نکلیں، اور تیری لبیک پر ہم لبیک کہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اشعار سنے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اشعار کون پڑھ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا عامر پڑھ رہا ہے۔ تو احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پروردگار تیری مغفرت فرمائے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی مغفرت کے بارے میں دعا کر دیتے تھے تو وہ شخص ضرور شہید ہو جاتا تھا۔ تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کے لیے جنت تو واجب ہو گئی، کاش آپ عامر کی شجاعت اور چند روز ہم دیکھ سکتے، یعنی کاش اس سے اور فائدہ اٹھا لیتے، اب اس کی شہادت کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا ہے۔ اچھا، یہ خاص غزوہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کا خاص جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ ہو وہی صرف میرے ساتھ چلیں، یعنی اگر ان کے ذہنوں میں کوئی اور کسی قسم کی نیت ہے کہ ان کو کچھ مالی فائدہ ہوگا، کچھ وہ ہوگا، کوئی مالی زمینیں مل جائیں گی، وہ میرے ساتھ آنے کی کوشش نہ کرے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر کچھ خواتین بھی ساتھ ہوئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم نکلو؟ تو ان صحابیہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم پچھلی جنگوں کے اندر بھی ساتھ رہے ہیں، اور وہاں جو کوئی مریض ہوگا ہم ان کے ساتھ جو ہے رحم کا معاملہ، ان کی تیمارداری کریں گے، پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم پانی لا کے دیں گے وہاں، تو یہ نرسنگ کا جو کام ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خمس، یعنی جو حصہ نکالا جاتا ہے مجاہدین کا، اس میں ان خواتین کا حصہ بھی مقرر کیا۔ اچھا، جب یہ مسلمانوں کا لشکر نکل رہا تھا تو یہ ایک اونچی مقام پر پہنچے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ زور زور سے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے، یعنی تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو کہ بہرا ہے، وہ تمہاری بات کو سنتا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی وہ تم سے بہت قریب ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سواری کے قریب تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ یہ سن کر عبداللہ بن قیس کو آواز دی، میں نے کہا یا رسول اللہ لبیک، میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل بتائیے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے، بخاری کی روایت ہے یہ۔ اچھا، جب مسلمانوں کو خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو غطفان کا جو قبیلہ تھا جو کہ خیبر کے پاس ہی رہتا تھا، جس کا میں تذکرہ پہلے کر چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہوں پہ حملہ کیا تھا، اور وہ انہوں نے بھی یہودیوں کو اس بات کی آمادگی ظاہر کی تھی کہ ہم ہی مل کے ایک ساتھ مل کے یا مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو وہ بھی خیبر کی امداد کے لیے انہوں نے بھی لشکر جمع کیا ہوا تھا، اور وہ بھی خیبر میں رسول اللہ صلی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی یہ ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رجی کے مقام پر، مقام رجی تھا، یہ رجی کا مقام خیبر اور غطفان قبیلے کے درمیان میں پڑتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی اسٹریٹجی کے طور پر خیبر اور غطفان کے بیچ میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ جب اپنا پڑاؤ، آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا پلیز کنفرم کر دیجیے گا، اگر چیٹ باکس پہ ذرا پلیز اگر کنفرم کر دیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔
ٹھیک ہے جی، شکریہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی اسٹریٹجی کے طور پر خیبر اور غطفان کے بیچ میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا، یعنی اپنا لشکر وہاں ان کے خیمے لگا لیا، جو انیشل جہاں سے پوزیشننگ ہونی تھی آگے جنگ کے لیے. جب غطفان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وہ لگا لیا ہے، تو وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گئے کہ یہاں تو ہم خیبر کو بچانے جا رہے تھے، یہ تو ہم پہ مصیبت آ گئی. تو وہ سارے کے سارے پیچھے آ گئے اور خیبر یعنی یہودی اکیلے رہ گئے. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انیشل پوزیشننگ تھی اس سے آگے کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھے اپنے لشکر کو لے کر، اور آپ خیبر کے قریب پہنچے. اور جب خیبر کے قریب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی جگہ پر جب بھی کسی علاقے میں پہنچتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگتے تھے. اور اس دعا کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالی ہم تجھ سے اس گاؤں کی اور گاؤں والوں کی اور گاؤں کی چیزوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر میں داخل ہوئے تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو حملہ نہیں کرتے، آپ صبح کا انتظار کرتے. دیکھیں یہ نبی ہی کر سکتا ہے، اور یہ اسلام ہی کی دعوت ہے کہ جو کہ اچانک حملہ کرنے کو منع کرتی ہے. میں پہلے بھی شاید یہ بات واقعہ بتا چکا ہوں شاید. سیدنا ایک صحابی ہیں جنہوں نے 6 یا 7ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا تھا، عمر بن اباسہ، اور یہ تقریباً کوئی پاکستان کا ایک علاقہ ہے سکھر، وہاں پر ان کی قبر ہے. یہ شروع میں ہی مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اپنی جو دین ہے اس کو چھپا لو، جب میں ہجرت کر جاؤں گا یا جب میں مسلمانوں کو تھوڑی سی بہتر حالات ہوں گے تو پھر تم آنا. جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ایمان قبول کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ تو پہلے سے مسلمان، آپ کیوں پریشان ہوتے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، مسلمانوں کا ایک پیکٹ ہوا تھا ایک برابر والے حد سرحدی ملک سے. اب پیکٹ ایکسپائر ہونا تھا لیٹ سے فار ایگزامپل 1 مہینے بعد، تو عمومی طور پر ہوتا یہ تھا کہ کمیونیکیشن شروع ہو جاتی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں خاموشی سے سرحد کے قریب کر دی. نہ انہوں نے کوئی پیکٹ کا جواب دیا، نہ انہوں نے کوئی پیکٹ کا جواب دیا. جس دن پیکٹ جو معاہدہ تھا وہ ختم ہونے لگا، اس سے اگلے دن ہی مسلمانوں نے اپنی فوجیں اتار دی. جب مسلمانوں نے اپنی فوجیں اتاری اور ان کی کھیتوں کو روندا تو وہ تو تیار ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا اے مسلمانوں، تم سے تو ہمارا معاہدہ تھا، تم کیوں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم پر حملہ کرنے پہنچ گئے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب حملہ کرنے کے لیے اندر فوجیں اتاری ہوئی تھی تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی اور کہا اے امیر معاویہ، میں تمہارا حق تلفی پہ ساتھ نہیں دے سکتا، میں ناانصافی پہ تمہارا مفہوم بتا رہا ہوں، ساتھ نہیں دے سکتا، اور تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ عمر بن اباسہ رضی اللہ عنہ جب کوئی بات کرتے تھے تو اپنا سر نیچے کر لیتے تھے، اور جب سر نیچے کر لیتے تھے یعنی یہ کہتے تھے کہ آپ بڑے صحابہ میں سے ہیں، میں آپ کی کیسے بات ٹال کر سکتا ہوں، آپ تو 5ویں 6 نمبر کے صحابی ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے صحابی رسول، آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں حق پہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تم حق پر، یہ بات یہ یاد رکھو کہ تم نے ناانصافی کی. پھر انہوں نے سوال کیا کہ بھئی کیوں ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک معاہدہ اس تاریخ کو ختم ہونا تھا، میں نے معاہدے کی پاسداری کی ہے، معاہدے کے بعد حملہ کیا. تو عمر بن اباسہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، اے امیر معاویہ، اللہ کے رسول اسلام کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اگر ہمارا کسی سے معاہدہ ہو تو اب ہمیں معاہدہ ختم ہونے سے پہلے معاہدہ توڑنے کی بات کرنی ہے، اگر نہیں ہے تو ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے. پوری مسلمانوں کی فوجیں واپس آئیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو نقصان ہوا تھا اس برابر والے ملک کا وہ ادا کیا. تو یہ انصاف اسلام نے عدل قائم کیا تھا، اور یہ نبوت ہی کی نشانی تھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ورنہ دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ، وہ بولتے ہیں نا ہمارے یہاں ایک بڑا فیمس جملہ ہے، ایوری تھنگ از ڈویبل ان لو اینڈ وار، جو چاہے کرو. لیکن نہیں، اسلام نے جنگ کے بھی آداب مقرر کیے کہ خواتین بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، رات کو حملہ نہیں کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بہت ساری یہ پورے معاملات ہیں، اس کی پوری شریعت ہے، اصول ہیں ان کے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال حملہ نہیں کیا. جب صبح اذان کی آواز سنی گئی اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حملے کی تیاری کی. جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے سارے کاروبار لے کر نکلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ لشکر کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر جو ایک یہودی تھے انہوں نے کہا، بڑھتے دیکھ کر کہا کہ یعنی محمد اپنی کل فوج لے کر ساتھ آ گئے ہیں، یعنی اپنی فوج کے 5 حصوں کو لے کر ساتھ آ گئے. اور 5 حصے فوج کو اس طرح کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مقدمہ، ایک کو کہتے ہیں میمنہ، ایک کہتے ہیں میسرہ، ایک قلب اور ایک ساقہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. خیبر کے اندر اصل میں اگر آپ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا بھی ہے، خیبر کے اندر اصل میں 5 قلعے تھے، لیکن ان میں 3 میجر تھے، نعیم، قموس اور سعاب بن معاذ. نعیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب لشکر کو یہودیوں نے دیکھا صبح، تو وہ تو اپنے سارے کے سارے لشکر جو تھے وہ لشکر جو تھے وہ اپنے قلعوں میں قید ہو گئے. اور قلعوں میں قید ہونے میں ان کو پریشانی نہیں تھی، پانی ان کے پاس وافر مقدار میں تھا، غلہ ان کے پاس وافر مقدار میں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے قلعے کے اوپر جو نائم تھا اس کو مسلمانوں کو فتح دی. اسی درمیان میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس قلعے کے دامن میں وہ بیٹھے ہوئے تھے پہاڑے کے اس کی دیوار کے ساتھ. جب یہ قلعہ فتح ہو رہا تھا تو یہودیوں نے اوپر سے ان پر جو ہے وہ ایک چکی کا پارٹ گرایا جس سے وہ شہید ہو گئے. مسلمانوں کو نعیم قبیلے کے فتح میں زیادہ ہنڈرنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ قلعہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جلدی فتح ہو گیا. لیکن ان کا جو دوسرا قلعہ تھا بڑا، قموس کر کے، یہ قلعہ جو تھا وہ بڑے قلعوں میں سے تھا، یعنی ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا. اور اتنا مضبوط سمجھا جاتا تھا کہ مطلب ان میں یہ کئی مہینے رہ سکتے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کیونکہ شاید سر میں درد تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے حملہ کرنے کے لیے بھیجا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ فتح مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوئی. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی فتح نصیب نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ تقریباً مسلمانوں کو جو محاصرہ کیا ہوا تھا اس قلعے کا وہ تقریباً 20 دن تک محاصرہ تھا، یعنی 20 ڈیز کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. مستقل مسلمان حملے کرتے تھے لیکن فتح نہیں ہو رہی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے مسلمان لڑنے گئے لیکن فتح نہیں نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کبھی فتح ہوگی کبھی نہیں ہوگی، نبوت کی نشانی تھی. رومنے والے نے بھی یہی سوال کیا تھا تمہارے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے جب جنگ لڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی جب روم والے نے سوال کیا تھا ابو سفیان سے تو انہوں نے یہی کہا تھا کبھی مسلمان حاوی ہوتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نبوت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صحابہ کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہا کہ ایک رات کو کہا کہ اس شام کو آپ نے فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور اللہ اور اس کے رسول اس کو چاہتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں. اب سارے صحابہ کے درمیان بے اختیاری تھی کیونکہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا تو فتح تو نصیب ہونی تھی. لیکن کس کو یہ مرتبہ ملنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑی قناعت پسندی کے ساتھ اس چیز کا وہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے. صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی کہاں ہے؟ اور یہ بالکل غیر متوقع بات تھی، یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں شدید درد تھا اس دن.
اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ جو تھی اس وقت مطلب آنسو بہ رہے تھے اور وہ جنگ سے معذور تھے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طلب کیا اور فرمایا علی علم اٹھاؤ، جاؤ اللہ تعالیٰ کے جہاد کے لیے. علی رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ میری تو آنکھوں میں انتہا سے زیادہ درد ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب یعنی تھوک جو تھا مبارک وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ پہ لگایا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معجزہ ظاہر، نبی کا معجزہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا معاملہ کرنا ہے یہودیوں کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان کو دعوت دو، نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دو. آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا کریں، لڑکے مسلمان بنا لیں؟ آپ نے فرمایا اسلام کی دعوت دو، پیش کرو، اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی دعوت مسلمان اسلام کی دعوت دے اور وہ اسلام قبول کر لے کوئی غیر مسلم تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ صلح قبول کریں گے نہیں. اچھا، اسی قبیلے میں اسی جو قاموس تھا اس کا جو بڑا سردار تھا یہ مشہور پہلوان تھا مرحب کر کے، اور بڑا یہ ہوتا یہ تھا کہ یہ سر کے اوپر ایک وہ پہنتا تھا جس کو گول پتھر ہوتا تھا، اس کو اندر سے خالی کر دیتے تھے اور اس کے درمیان میں آنکھیں اور ناک واک نکال دیتے ہوں گے تو اس کو پہن لیتا تھا. جب مرحب باہر نکلا تو مرحب نے بڑے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو میں بڑا ہوں اور میں اتنا بڑا طاقتور ہوں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب اس نے یہ کہا کہ میں مرحب ہوں، تجربہ کار ہوں اور میں طاقتور ہوں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور میں تجھ سے کیا مطلب وہ ہوں گا، متاثر ہوں گا. بہرحال جب بڑے مرحب جو تھا وہ طاقت کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے آیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ حیدر کرار نے کیا تلوار اپنی ذوالفقار چلائی کہ وہ تلوار جو کہ یہ مرحب کے بارے میں ہے کہ اس شخص کی جب تلوار لگتی تھی تو پلٹ کے آ جاتی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو پہلے مارنے کی کوشش کی تھی تو وہ پلٹ کے ان کی تلوار واپس لگ گئی تھی. تو آپ سوچ لیجئے کس لیول کا کیا طاقتور آدمی ہوگا کہ جس کے اوپر تلوار پلٹ کے آپ کے اوپر ریئیکشن آئے اس کا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک وار کیا اپنی ذوالفقار سے جو اس کی سر کو جو اس کی گردن کو کاٹتا ہوا دانت تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں میں اور یہودیوں میں عام جنگ چھڑی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 20 دن بعد اس قلعے پر فتح دے دی اور مسلمانوں کو فتح دے کر مسلمانوں کو فتح دے دی. اچھا، جب مسلمانوں کو اس قلعے پہ فتح ہوئی تو اس کے بعد مسلمان جو ہے تیسرے قلعے کی طرف آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلعے پر بھی تیسرے قلعے کے اوپر بھی مسلمانوں کو فتح دے دی، کیونکہ اصل قلعہ جو تھا نا وہ جو طاقت کا جس کو سینٹر پوائنٹ تھا وہ قاموس تھا. اچھا، جب قاموس فتح ہو گیا اور مسلمان تیسرے قلعے کی طرف آگے بڑھے جس کا نام صعب بن معاذ تھا، تو مسلمانوں کو جو تھی وہ کھانے پینے کی اشیاء کا مسئلہ پڑا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے. تو دوسرے ہی روز جو تھا وہ یہ قبیلہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو بہت خرد و نوش جو کہ سامان کی ضرورت تھی وہ ہاتھ آ گیا. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہاں آگ جل رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم کھانا بنا رہے ہیں، گوشت بنا رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس چیز کا گوشت ہے؟ تو جو لوگ وہاں پکا رہے تھے انہوں نے کہا اہلی گوشت ہے. آپ نے فرمایا نجس ہے، پھینک دو اور برتن دھو ڈالو. یعنی حرمت آ گئی کہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے برتن دھو لیے اور اس کو استعمال کر لیے. یعنی اس کی یا اس خیبر کے اندر کچھ احکامات بھی ساتھ ساتھ جنگ کے ساتھ ساتھ آتے رہے. ایک تو جنگ کے احکامات تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نجس کے احکامات، اور ایک ساتھ ساتھ ایک احکام وہ بھی آیا جس کا تذکرہ میں آگے تھوڑا سا کر لوں گا
متا کا جو معاملہ تھا وہ بھی احکام آ گیا کہ متا بھی حرام کر دیا گیا اسی جنگ کے اندر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر متا کو مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا، جو کہ شیعوں کے جائز ہے آج تک. اس کے بعد جب مسلمانوں سے یہ تیسرا قلعہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد مسلمان یہودی جو بچے کچھ یہودی تھے، وہ ایک حسن کر کے قلعہ تھا، حسن کر کے، یہ تھوڑا پہاڑی کے اوپر تھا، اس میں یہودی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو قید کر لیا. تو ایک بوڑھا یہودی اللہ کے رسول مسلمانوں کے پاس آیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کیا، ابو القاسم اگر تم مہینے تک بھی بیٹھے رہنا تو تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ان کا پانی کاٹ دو، یہ خود ہی برباد ہو جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پانی ان کا بند کر دیا تو مجبوری ہو کہ باہر نکلے. جب باہر نکلے تو مسلمانوں میں لڑائی ہوئی، کچھ ان کے لوگ مرے اور کچھ مسلمان شہید ہوئے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قلعے کے اوپر بھی فتح دی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قلعہ آخری قلعہ تھا، لیکن بعض سیرت کی کتابوں میں جو دوسرا قلعہ ہے وہ ایک اور قلعہ لکھا ہے. اس کے بعد جب یہ چوتھا قلعہ بھی فتح ہو گیا تو مسلمان ایک اور قلعہ تھا یہودیوں کا جو نام تھا وسیع و سالم کر کے. مسلمانوں نے اس قلعے پر حملہ کیا اور کیونکہ باقی قلعے فتح یاب ہو گئے تھے تو اس قلعے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ سے ہمیں آپ جو ہے وہ سرنڈر کر دیا. اب یہودیوں کے پاس جو تھا وہ کیا آپشن بچا؟ قلعہ تو سرنڈر ہو گئے، سارے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے خیبر تو فتح کر لیا ہے، زمینیں آپ کے قبضے میں ہو گئیں، آپ یہ زمینیں ہمارے پاس رہنے دیں، یعنی ملک آپ کی ہوگی، زمینیں ہم کاشتکاری کر لیا کریں گے اور ہم آپ کو پیداوار کا نصف دے دیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو قبول فرمایا اور یہ زمین مسلمان مجاہدوں میں، مجاہدین میں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو حصہ تھا اس میں اور مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی. لیکن پیداوار جو تھے یہودی کرتے رہے اور یہودی کرتے رہے اور انصاف کا ایسا معاملہ ہوا کہ جو ہر سال مسلمان جاتے تھے مسلمان اور وہاں پر اپنا فصل لینے کے لیے، آدھی فصل لینے کے لیے مسلمان جاتے تھے، تو جب آدھی آدھی تقسیم ہوتی تھی تو صحابہ کہتے تھے کہ جو تمہیں چاہیے وہ لے لو، یعنی جو تمہیں چاہیے وہ لے لو. تو یہودی کہتے تھے کہ اس زمین پر اگر کسی نے انصاف دیکھنا ہے تو مسلمانوں کا انصاف دیکھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر فتح ہو گیا تو کچھ عرصے یہاں قیام کیا. جب کچھ عرصے یہاں قیام کیا تو ایک عورت تھی، زینب نام تھا اس کا، اس کو یہودیوں نے ولگلایا اور یہودیوں نے ولگلا کر اس کو کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ، اس کا نام، یہ لڑکی، اس جو عورت تھی اس کا نام تھا زینب، تو اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے میں زہر ملا دیا. جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کھینچ لیا اور آپ کو نبوت کے تھرو بتا دیا گیا کہ اس کے اندر زہر ہے. جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے بشن بن برا، وہ پیٹ بھر چکے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ تھی، کبھی اپنی ذات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زینب کو بلایا اور کہا کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے. جو فرمایا ہاں. فرمایا کس نے کہا تمہیں؟ انہوں نے کہا یہودیوں نے مجھے آمادہ کیا تھا زہر دینے کے لیے، اور میں نے سوچا آپ نبی ہیں تو آپ کو کیا اثر کرے گا زہر، اگر اللہ کے آپ سچے رسول ہیں تو آپ پہ زہر تو کچھ اثر نہیں کرنا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا اسے، اس وقت کچھ نہیں کہا. لیکن جب بشر بن برا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے اس زہر کھانے کی وجہ سے، تو زینب کو قتل کر دیا گیا. اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئی. حضرت صفیہ جو تھی دراصل جو یہودیوں کا سردار تھا، یہ حی بن اخطب جو کہ بنو نذیر کا تھا اس کی بیٹی تھی اور یہودیوں کے سردار کی بیوی تھی. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی
کے حصے میں آئیں. اصل میں کچھ روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کے حصے میں آئیں، کچھ روایت میں ہے کہ دو آئیں خاتون آئیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم میں سے تمہیں جو چاہیے وہ لے لو. تو اللہ کے رسول لیکن اور کچھ روایت میں ہے کہ صحابہ نے کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ سردار کی بیٹی اور بیوی ہے تو اس کا مرتبہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور ان کے بارے میں دو حکم فرمائے کہ بھئی چاہو تو تم آزاد ہو جاؤ، یہ مہر ہے تمہارا، اور میں تمہیں اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر سے چل کر صحبا کے مقام پر پہنچے تو وہیں پر آپ نے ولیمہ فرمایا. اور ولیمہ بھی کیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا کہ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جو صحابہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آئے. اور کوئی گھی لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، کوئی ستو لے آیا، یہ سارا سامان جمع ہو گیا اور ایک ولیمہ ہو گیا. تو یہ بھی ایک سنت ہو گئی، ولیمے کی سنت پوری ہوئی. لیکن یہ ولیمہ اس طرح سے تھا کہ جو اپنی مرضی سے اپنا لے آئے تو بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ ولیمہ کے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص ہے اس کے دوست احباب کھانا لے آئیں اور سامان لے آئیں اور ایک جگہ بیٹھ کے کھا لیں تو یہ بھی ولیمے اور ولیمے کی نیت ہو اس پر تو یہ ولیمہ ہو جائے گا. تو اتنی سادگی سے صفیہ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہوا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک وہاں قیام کر فرمایا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر سے آپ نے جب پردہ کرایا اور سوار کروایا تو صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زوجہ محترمہ ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ کی آنکھ پر ایک سبز نشان تھا، یعنی ایک سبز نشان پڑا ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا اے صفیہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صفیہ نے فرمایا ایک دن میں اپنے شوہر کی گود پہ سر رکھے سو رہی تھی کہ خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند آ کر گرا ہے. تو میں نے اپنے شوہر کا تذکرہ کیا تو اس شوہر نے میرے منہ پر ایک تماچا مارا کہ تو یثرب کے بادشاہ کی تمنا کر رہی ہے، یعنی تو چاہتی ہے کہ تو یثرب کا بادشاہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائے. تو یہ اس کا نشان ہے. جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر کے مقام سے مدینہ منورہ آئیں تو حضرت حارث بن نعمان کا جو مکان تھا اس میں اتارا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت صفیہ کے لیے گھر نہیں تھا اس وقت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی اور حسن جمال دیکھ کر انصاری عورتیں، کیونکہ آپ یہود سے تعلق تھا، انصاری عورتیں اور آپ کا خاندان جو تھا دراصل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا. آپ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان میں بیٹیوں سے تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چچا تھے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کا سن کر انصاری عورتیں آئیں تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آئیں نقاب اوڑھ کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا مولا اما عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سب سے محبوب بیوی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عائشہ تم نے صفیہ میں کیا دیکھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں ایک یہودن کو دیکھ کے آئی ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، وہ اسلام لے آئی ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھئی اے صفیہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اما عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ مجھے چھیڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مکرم ہیں، قریب ہیں، محبت وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اور ہم عزت والے ہیں، مکرم ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائیں بھی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی ہیں، یعنی قریشی خاندان، اس پر میں رو رہی ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صفیہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو؟ میرا باپ ہارون ہے اور میرے چچا جو ہیں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی تو
کہ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ نبی نہیں کہی ہوگی یہ بات. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جو ہے وہ محبت تھی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جنگی اصول کے اندر بھی یہ جنگی اصول بنے کہ جن کی عزت اور مرتبے ہوتے ہیں ان کو عزت اور مرتبے شاید غلامی اگر جنگیں بھی ہو جائیں تو ان کو عزت و مرتبے دیے جاتے ہیں ان کے مراتب کی وجہ سے. ایک دفعہ اما عائشہ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بالکل آخری مرض الوفات تھا تو ساری امہات المومنین جمع تھیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میری تمنا ہے کہ آپ کے بدلے کی تکلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے. تو ساری آپس میں ازواج مطہرات آپس میں اشارے کرنے لگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ انہا لصادق، کہ بے شک یہ سچ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کی بات ہے وہ سچ ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بہت عقل مند بردبار تھی، لامولا بڑے خاندان کی عورت تھی. ان کی غلام جو باندی تھی اس نے ایک دفعہ حضرت عمر سے شکایت کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کیونکہ پچھلی یہودیہ تھی تو یہ ہفتے کے دن اہتمام کرتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ بہت رحم کرتی ہیں. اما حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جو پوچھوایا، دریافت کیا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم جب سے اللہ نے مجھے ہفتے کے بدلے جمعہ اختیار کرنے کا دیا ہے مجھے ہفتہ بالکل پسند نہیں. اور جہاں تک یہود سے میری قرابت ہے تو وہ میرے رشتہ دار ہیں، میں اپنی رشتہ داری کی وجہ سے قرابت کرتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ جواب ملا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو پکڑا اور پوچھا کہ یہ بتا کہ تجھے یہ کس نے کہا امہات المومنین کے خلاف فساد کرنے کے لیے. تو اس نے کہا مجھے سچ سچ بات یہ ہے کہ مجھے شیطان نے کہا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس عورت نے یہ کیا ہے تو آپ سوچیں کتنی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبے دیے تھے اور کیا رحم دیا تھا کہ جو شخص آپ کے خلاف بولے اس کو آزاد کر دیا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ خیبر سے آئیں تو آپ کے پاس کچھ سونا تھا، کانوں میں بالیاں زیور تھا. آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کچھ اور عورتوں کو دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی محترمہ ہماری امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ 50 ہجری میں 50th آف ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا اور اس انتقال اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اس غزوہ خیبر کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مسلمانوں کو سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ ایک تو مسلمانوں کی ریاست کے اندر کس طرح غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے اور کس طرح ان کو حکومت کرنی ہے یہ معاملات طے ہوئے. ساتھ ساتھ کچھ جو مسائل تھے کچھ احکام فقہی بھی آئے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. جیسے پنجے سے شکار کرنے والے جانور جو ہوتے ہیں یعنی جو پنجے سے شکار کرتے ہیں ان کی حرمت آ گئی کہ وہ حرام ہے، چیل وغیرہ جو جانور ہیں اس طرح سے. اسی طرح جو گدھے یا درندے جانور ہیں ان کی حرمت آ گئی کہ یہ بھی حرام ہے. اسی طرح خچر کے بارے میں بھی آ گیا کہ یہ بھی حرام ہے اور گدھا اس کے بارے میں بھی آ گیا یہ بھی حرام ہے. ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک معمول تھا کہ باندی جو آتی تھی یا غلام جو عورتیں غلام بنتی تھی ان کے ساتھ مطلب فوراً کے فوراً مجاہد جو ہے ان سے مل سکتا تھا یعنی ازواجی تعلقات قائم کر سکتا تھا فوراً کے فوراً. لیکن اس کے بعد حکم آ گیا کہ اگر وہ حاملہ ہیں یعنی اگر وہ پریگننٹ ہے تو ان کے ساتھ فوراً ملاپ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اور بھی سب سے اہم ایک چیز اور آئی کہ متع کا جو معاملہ تھا وہ بھی معاملہ ہوا کہ متع جو تھا وہ حرام ہو گیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح کے اندر یعنی مسلم اور بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ہم سے جو ہے وہ متع کے بارے میں منع فرما دیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کی آیت آئی والذین هم لفروجهم لحافظون
یعنی فلاح اور بہتری اسی میں ہے کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں، سوائے بیوی اور شرعی باندی کے جمع حلال نہیں، یعنی ملاپ حلال نہیں، اور جو شخص ان دو طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو نکالے تو وہ حدود شریعت سے تجاوز کرے گا۔ آج بھی ہمارے یہاں حرمت متع کے اوپر بہت بہت باتیں ہوتی ہیں، اور شیعت جو ہے وہ خود ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بات کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس کی حرمت کا علم نہیں ہے، یعنی ان کی حرمت کا ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع تو نہیں تھے جو کہ آج ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے ساتھ اجماع کیا، اور اجماع کا مطلب یہ کہ سارے صحابہ کو جمع کیا اور ایک مفصل فتویٰ صحابہ ایگری کر گئے کہ متع جو ہے وہ حرام ہے، اب اگر کوئی متع کرے گا تو اس پر زنا کی فرد لگائی جائے گی۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیعہ حضرات اس چیز کا دکھ کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ عمر نے جو ہے دراصل یہ متع بند کیا ہے، ورنہ ہر جو زنا ہے وہ اسی طرح حلال ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بد کرداری سے اور اس سے بچائے، جو شریعت کے اصول ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جس دو کتابوں سے سہارا لیا ہے ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے پیجز اس کی جو والیوم 1 ہے اس کے پیج 220 سے لے کر یا 219 سے لے کر فردر آنورڈز جو ہے یہ پورا واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح سیرت مصطفیٰ سے لیا گیا ہے جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو پوری ان کی معاملات ہیں ان کے بارے میں جو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا، وہ پیج نمبر 911 سے لیا گیا ہے، والیوم 4 کے اندر سے، تو والیوم 3 کے اندر سے، تو ان دو کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حق بات کو کہنے اور اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ اصل میں غزوہ خیبر کے اوپر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں کل اس کو علم دوں گا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ شیعت اس بارے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے صحابہ جو ہیں کوئی ان سے محبت نہیں رکھتا، یا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص لوگوں کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کہا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ میں سب کا حق دے چکا سوائے ابو بکر کے، اور اس کا حق اللہ تعالیٰ سے روز قیامت اس کو دیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج حجت الوداع پر سارے کے سارے صحابہ پہ اللہ فخر کر رہا ہے، خصوصاً عمر پر فخر کر رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا میں کیوں نہ اس سے حیا کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضرت عثمان کے علاوہ باقی صحابہ کا حیا نہیں تھی، لیکن ہر صحابی کا ایک مقام ہے، ایک منفرد ایک مقام ہے، اس کے بارے میں تقاضا ہے۔ شیعہ اس بارے میں غلط پروپیگنڈیز کرتے ہیں، اور پھر کتابوں میں تاریخ میں جو واقعات بعض دفعہ اوپر نیچے لکھے ہیں، کچھ روایات ہیں جن کو شیعت نے خلط ولط کیا اور ہماری تاریخ میں موجود ہیں، اور اہل علم کے ساتھ نہ پڑھنے سے ان میں پھر کنفیوژنز ہوتی ہیں، اور پھر صحابہ کے لوگ جو ہیں وہ درجات جو ہیں وہ ان کے دلوں میں ان کی مرتبے جو ہے وہ کچھ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی مسائل آئے، کہیں ایسی کوئی روایت آپ کو ملے، کہیں کوئی ایسی پریشانی ملے، اپنے دل کو بالکل الگ رکھ کے کسی عالم دین سے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں اس کے کیا معنی ہیں، اور ان سے جواب طلب کریں، اور پھر اس پر جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے چلائیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ بات نہیں سمجھیں گے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں آج فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، جو کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر و عثمان و عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، پھر خوارج کا فتویٰ وہ اہل بیت کے خلاف برے باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں علماء سے، اگر ان حضرات، یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ،
وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی؟ تو ہم اور آپ کیوں قاضی بن کے بیٹھ جاتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ ہم اور آپ اپنی فکر کریں، اگر تاریخ کے اندر کوئی روایتیں لکھی ہیں، ان روایتوں کو علماء سے پہنچے اور اس کی توجیہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پہلی سب سے چیز یہ ہے کہ نفی کر دی جائے کہ یہ اللہ، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی بالکل نفی کر دی جائے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس بارے میں کسی عالم سے پوچھ کے بتاؤں۔ انسان کے دل میں ذرا سی، کیونکہ یہ انسان کو صبح شام گروپس کے اندر مختلف چیزیں ملتی ہیں، اور پھر بڑی پریشانی لوگوں کو اختیار ہوتی ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کی قیمت، اہل علم کی قیمت، ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی رحمہ اللہ علیہ کے آئے دن ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے سے اوپر جو اہل علم ہے ان کا ادب کرنا پڑے گا، خصوصاً بڑے خیر القرون کے علماء فقہا، امام بخاری و ترمیزی، داؤد، ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور حنبل رحمہ اللہ علیہ۔ اور پھر صحابہ کا تو درجہ ہی الگ ہے، ان کے بارے میں تو ایک لفظ اپنے منہ سے کہنا اپنے ایمان کو دفن کر لینا ہے جہنم کے لیے، یعنی اپنے ایمان کو آپ برباد سمجھ لیں جہنم کے لیے۔ ہم اور آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اور آپ صحابہ کے بارے میں ایک ادنا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلک جھپک کے دیکھ لیا، وہ صحابی ہے زندگی کے اندر، اس کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ، یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہم صحابہ کے اندر کوئی خیر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی کم و بیشی ہے تو اللہ نے ان کی کم و بیشی معاف کر دی، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہم ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ آسان کرے۔ ہم اپنی فکر کریں، نہ کہ دوسروں کے بارے میں ٹھیکیدار بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے فضل سے معاف فرمائے۔ امید ہے کہ یہ سیشن جو ہے وہ فائدہ مند ہوا ہوگا، اس میں کافی چیزیں کور ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی مکمل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کا معرکہ بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو سیرت کا موضوع ہے اس کے اوپر اگلے ہفتے، اگر عید نہیں ہوئی تو انشاءاللہ سیشن ہوگا، اور عید کی چھٹیوں میں اگر نہیں ہوا تو عید کی چھٹیوں میں درمیان میں ہو جائے گا، کیونکہ پورے دن لاک ڈاؤن ہے یہاں پر تو کچھ ہوگا نہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے، ہمارے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، مسلمانوں کو، والدین کو، سب کو اس وبا سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کا جلد خاتمہ فرمائے۔ فاللہ خیر الحافظ ورحم الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔